अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द सेकंड एपिसोड ऑफ द सीरत क्लब पॉडकास्ट। मेरा नाम अब्दुल्ला आमिर है और मैं आज के लिए आपका होस्ट हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीरत क्लब के पहले दो सेशंस, वंस अपॉन अ टाइम इन जन्ना एंड फ्रेंडली फायर, पिछले 2 महीने में हो गए। पहला हमारा जो सेशन था वो अक्टूबर में हुआ और दूसरा नवंबर में। सीरत क्लब के मेन ऑब्जेक्टिव्स में से एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि कम्युनिटी मेंबर्स और उनके जो इनिशिएटिव्स हैं वो उनको शोकेस करना है। और इसी रिगार्ड में मैं एक हमारे कम्युनिटी के स्ट्रीम मेंबर को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, डॉक्टर अदील ज़ीरत। और इनके विद ओवर 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन्होंने लीडरशिप में PhD किया हुआ है फ्रांस से और इनकी ब्लैक बेल्ट भी है शोटोकन कराटे। इन्होंने मल्टीपल किताब्स लिखी हुई हैं इस्लाम पर, लीडरशिप पर। और आज हमारी इस पूरी पॉडकास्ट का जो मौजू है वो उनकी एक किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम। और डॉक्टर अदील, अगर आप इस इंट्रोडक्शन में कुछ और ऐड करना चाहें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका और सीरत क्लब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे बुलाया और मुझे इज्जत बख्शी। जहाँ तक इंट्रोडक्शन का ताल्लुक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि बेसिकली मेरी फर्स्ट डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थी एनडी यूनिवर्सिटी से बैक इन 1993। उसके बाद सेकंड डिग्री मेरी IBA कराची से थी विद बाय मेजर्स इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस। थर्ड डिग्री मेरी पेरिस बेस्ड यूनिवर्सिटी है फ्रांस में, उधर से मैंने इंटरनेशनल लीडरशिप में PhD किया हुआ है। इसके अलावा मैं एपेक्स USA जो कि एसोसिएशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, उससे मैंने सर्टिफाइड सप्लाई चेन प्रोफेशनल हूँ और बहुत सी फॉरेन ट्रेनिंग्स वगैरह की हैं। इसके अलावा दीनी तालीम भी हासिल की है मैंने। मेरा फहम दीन कोर्स था, 3 साल मैंने उसके ऊपर काम किया था। मेरे पास सनद है उसकी, जामा मदीना लाहौर की सनद है। और इसके अलावा ब्लैक बेल्ट भी की थी, मुझे आपने बताया तो। और आजकल मैं ऑथर होने के हवाले से आपके पास मौजूद हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। अच्छा, तो ये जो सीरत क्लब का इनिशिएटिव है, ये हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स ने इस एम के साथ स्टार्ट किया था कि बच्चों में नबी और अल्लाह और उनके नबी की मोहब्बत डाली जाए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन आए, मस्जिद के साथ उनका जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो। इस बारे में सीरत क्लब के इनिशिएटिव के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है माशाल्लाह। और जैसे आजकल के टिपिकल बच्चे हैं वो उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन होते हैं और ज़्यादातर घर से निकल भी नहीं रहे होते। और कम्युनिटी वाला तस्वुर थोड़ा डिफरेंट रीजंस की वजह से कम भी होता जा रहा है। उसमें एक रीज़न सेफ्टी सिक्योरिटी वगैरह भी है, लेकिन मस्जिद से नमाज़ पढ़ने के लिए तो की जगह नहीं है। और भी वो समझे अल्लाह का घर है, इसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं, ख़ासतौर पर जो दीन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, तो उनमें बच्चों को इन्वॉल्व करना ताकि बच्चों की ग्रूमिंग हो और उनका ताल्लुक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अपने दीन से और गहरे से गहरा हो। तो इसके लिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और इसमें जो लोग भी पूरी टीम इन्वॉल्व है, आप भी इन्वॉल्व हैं और उवैस बिन जावेद साहब भी इन्वॉल्व हैं, हमारे मुनीफ साहब और भी लोग इन्वॉल्व हैं। सबको मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इसमें बच्चों की ग्रूमिंग भी होगी और उनका दीन से और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ बढ़ेगा, जो कि दिल से ताल्लुक़ बढ़ाना और हमारे समझे कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है, दुनिया आखिरती कामयाबी के लिए। अच्छा, तो आज हम आपकी किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने ये किताब लिखने की जो तालीम है वो कहाँ से हासिल की? किताब लिखने की तालीम तो कहीं से हासिल नहीं की, मतलब लेकिन मैं जो कंटेंट है उसको। बिल्कुल, तो ऑथर में एक्सीडेंटली बन गया था, मेरा कोई इरादा नहीं था ऑथर बनने का। तो पहली किताब तो मैंने इस्लाम के ऊपर लिखी थी, फिर और भी 2-3 इस्लाम के मौजूद थे, लेकिन क्योंकि एक हम मुसलमान हैं और हर मुसलमान का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक गहरा कल्बी ताल्लुक़ है, वो हमारे सामने मौजूद तो नहीं है, हम उस दौर पे पैदा हुए हैं कि वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन एक मोहब्बत का ताल्लुक़ किसी भी मुसलमान का, चाहे वो किसी भी फ़िरक़े से हो, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का ताल्लुक़ है। तो अभी हम उनके दौर में तो नहीं है कि उनके साथ गज़वात लड़ते या उनके साथ शाना बशाना होके गज़वात लड़ते या उनके साथ दीन को फैलाते, लेकिन उन्होंने जो मिशन दिया है उसको तो जारी रख के जा सकते हैं और उनकी तालीमात को दुनिया में फैला सकते हैं।
اور ان کی تعلیمات کو پھیلانے کا ایک بہت سے ذرائع ہیں، ان میں ایک بہت بڑا ذریعہ کتاب بھی ہے. تو میرا ارادہ تھا کہ سیرت کے موضوع پہ کچھ کام کیا جائے، لیکن سیرت کے موضوع پہ بہت کام ہو چکا ہے آلریڈی. ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ آئے ہیں جنہوں نے سیرت پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے. لیکن جب میں نے پی ایچ ڈی کیا تھا لیڈرشپ کے اوپر، تو ادھر میں نے کہا چلے ہاں یہ ایک ایریا ہے جس کے اوپر میں کام کر سکتا ہوں جو کہ یونیک ہوگا، کیونکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے لیڈر اس ٹاپک کے اوپر کام تو ہوا تھا لیکن تھوڑا اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا. لیکن میں نے فیل کیا کہ میرا پی ایچ ڈی کیا لیڈرشپ کے، جو کہ اس سے اوپر تعلیم کچھ ہوتی نہیں ہے پی ایچ ڈی کے بعد، تو لیڈرشپ کے اوپر میں نے کافی پڑھ لیا. پھر میں نے جو گریٹسٹ لیڈر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ان کی ذات کو اسٹڈی کیا. تو ویسے تو ہمارا عقیدہ بھی تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سب سے بڑے لیڈر تھے، لیکن جب میں نے واقعی لیڈرشپ پڑھی اور اس کو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ اپلائی کیا، تو واقعی میں لگا جو ایک ہوتا ہے نا دل سے کنوینس بھی ہو گئے کہ ان سے بڑا کوئی لیڈر کوئی گزرا نہیں ہے. تو میں نے کہا چلے اس کے اوپر کام کیا جائے. تو پہلے میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، ہماری کمپنی کا ایک میگزین ہے مینجمنٹ آؤٹ لک، اس میں نے 2-3 پیج کا آرٹیکل لکھا تھا. اسی کو پھر ایکسپینڈ کر کے میں نے پوری بک فارم میں لے کے آ گیا. اور میری کتابیں جو ہوتی ہیں نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ نان مسلمس کے لیے بھی ہوتی ہیں، زیادہ تر فوکس نان مسلم سے ہوتے ہیں. تو اسی حساب سے پھر امیزون پہ یہ بک اویلیبل ہے. ماشاءاللہ اس مہینے بھی آسٹریلیا میں بکی، نیدرلینڈس میں بکی، مختلف ملکوں میں بک رہی ہوتی ہے. اس وجہ سے پھر ہم نے سیرت کے اوپر میں نے کام کیا، کیونکہ مجھے لگا کہ یونیک چیز ہے کہ لیڈرشپ. بلکہ اس کتاب کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ کتاب اس حساب سے یونیک ہے کہ جو لکھنے والا ہے اس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا لیڈرشپ کے اوپر، اور جس کے بارے میں لکھی آ رہی ہے وہ دنیا کے تاریخ انسانیت کے سب سے بڑے لیڈر گزرے ہیں. ویسے تو لیڈر سے بہت بڑے ان کا درجہ ہے، پورے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، لیکن ایز اے لیڈر ان سے بڑا لیڈر کوئی گزرا نہیں ہے، نہ پاسٹ میں، نہ پریزنٹ میں، نہ فیوچر میں ہوگا. اس وجہ سے میں نے کہا چلے اس کے اوپر کام کیا جائے. اب آپ کے سامنے حاضر ہیں. جی آپ کیسے ایک لیڈر کو کیسے ڈیفائن کریں گے کہ ایک لیڈر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں لیڈرشپ کی بہت سی ڈیفینیشنس ہیں. میری اس ہر کتاب میں بالکل شروع سے لے کے چلتا ہوں، بلکہ اس کتاب میں پہلے ہی چیپٹر سے لیڈرشپ کے اوپر ہے. گیری یوکل اور مارگریٹ بلین، ہاں ان کو تو ہم پڑھتے ہیں، MBA میں پڑھتے ہیں، سب کو پڑھتے ہیں نا. تو میں تھوڑا ہٹ کے کام کرنا چاہتا ہوں. تو بہت سی ڈیفینیشنس ہیں لیڈرشپس کی، لیکن ہر ڈیفینیشن میں 2 الفاظ کامن ہیں. کچھ بڑی ڈیفینیشنز بھی ہیں، چھوٹی. 2 الفاظ وہ ہیں، ایک تو انفلوئنس کو اگر اردو میں کہوں کہ اثر و رسوخ پیدا کرنا، اور دوسرا جو لفظ ہر لیڈرشپ ڈیفینیشن میں جو اچھی ڈیفینیشن اس میں گول، مقاصد. لیڈر وہ ہوتا ہے جو انفلوئنس کرتا ہے دوسرے لوگوں کو اور پھر وہ مقاصد حاصل کرتا ہے، جو بھی مقاصد لیڈر کے ہوتے ہیں. تو جو بھی لیڈر ہے اگر وہ انفلوئنس کر رہا ہے، لیڈرشپ از سمپلی، اگر آپ کسی اس کی بات کرتے ہیں تو لیڈرشپ از سمپلی انفلوئنسنگ پروسیس ٹو اچیو سرٹن گولس. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جب دیکھا کہ ان سے زیادہ کسی نے انفلوئنس نہیں کیا پوری انسانیت کو، اور ان سے زیادہ بڑے مقاصد کسی نے حاصل نہیں کیا. تو اس حساب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گریٹسٹ لیڈر تھے تاریخ انسانیت کے. جی نہیں، آپ کی کتاب کے شروع میں بہت ڈیفینیشنز لکھی ہوئی ہیں لیڈرشپ کی، گیری یوکل کی اور بھی اسکالرس کی، آتھرس کی. تو ان میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پروفٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسٹ ڈسکرائب کون سی کرتی ہے؟ دیکھیں ڈیفینیشن تو 3 ہی لکھی ہوئی ہیں، لیکن جو آگے جو چیز لکھی ہے وہ اسٹیٹمنٹس ہیں کہ ڈفرینٹ لوگوں نے لیڈرس کے بارے میں کیا کہا. تو یہ ساری چیزیں جس نے بھی دیکھیں اس کتاب میں نے دیکھا کہ جتنی بھی چیزیں لیڈرشپ اچھے لیڈر کے بارے میں کہی گئی ہیں وہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں. بلکہ میں پچھلے دنوں دارالعلوم کراچی کے مفتی صاحب ہیں، آج کل اس کے ایڈوائزر ہیں مفتی نجیب صاحب، جب انہوں نے کہا کہ انہوں نے دیکھا کہ میں نے لیڈرشپ کے اوپر ایسی کتاب لکھی تو مجھے بلایا. ان کے ساتھ 1 گھنٹے گفتگو کی میں نے. بلکہ انہوں نے شروع میں کہا کہ اس کام کی ضرورت ہے کہ جو ویسٹرن تھیوریز لیڈرشپ کی ہیں، جو کہ لوگوں کو MBA میں کہیں پڑھائی جاتی ہیں اور جگہوں پہ MBA میں بہت زیادہ لیڈرشپ مینجمنٹ کا ایک چھوٹا سا چیپٹر ہوتا ہے. تو یہ ویسٹرن تھیوریز جتنی بھی آ رہی ہیں ان کو اگر ہم سیرت پہ اپلائی کریں اور اسلامی چیزوں پہ اپلائی کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ کیا ایک امتزاج بنتا ہے. کیونکہ مفتی صاحب خود لیڈرشپ پہ ٹریننگز کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا مفتی صاحب یہی کتاب ہے، میں نے سیم کام یہ کہا ہے جو آپ کرنے کہہ رہے ہیں. تو جس کسی نے بھی بات کی، ڈفرینٹ آتھرس ہیں، ڈفرینٹ ریسرچرس ہیں، اسکالرس ہیں لیڈرشپ کے،
جس نے بھی کوئی بھی لیڈرشپ کے بارے میں اچھی بات کی وہ ساری کی ساری چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں. یہی چیزیں میں نے آگے جو چیپٹر ہے جس میں کیرزما اینڈ ادر لیڈرشپ کوالٹیز میں ہر چیز کو پروف کیا ہے کہ جیسے کیرزما کی بات ہوتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیرزما کتنا تھا, سیلف کانفیڈنس کی بات ہوتی ہے تو ان میں سیلف کانفیڈنس کیسا تھا, اور اس میں تاریخی حوالات کے ساتھ کہ جو چیزیں بھی لیڈر میں اچھی ہو چاہے پائی جاتی ہیں وہ سب باکمال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں موجود تھی. تو یہی میں نے کام کیا ہے, اور اس میں پھر بلکہ میں کہتا ہوں اس چکر میں جو ویسٹ کی لیڈرشپ تھیوریز تھیں وہ چیک ہو گئی کہ وہ بھی صحیح لکھی گئی ہیں. تو یہی کا میں کام کیا ہے, اور سب جو کچھ بھی ہے کیونکہ ایک کامل انسان تھے, وہ کامل انسان تھے, تو کسی بھی انسان میں کامل انسان میں جو بھی چیز اچھی ہو سکتی تھی اس میں لیڈرشپ کوالٹیز موجود ہیں, وہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود تھی. تو کسی خاص شخص کو میں نہیں بولوں گا, لیکن جس نے بھی جو لیڈرشپ کے بارے میں کہا ہے ہر اینگل سے دیکھا گیا اس کتاب میں. جو آج کل جو ماڈرن ویلیوز انہوں نے آج کل کے لیڈرز کو تھوڑا سا کرپٹ کر دیا ہے, ویسٹرن ویلیوز آ گئی اور وہ ویلیو نے تھوڑا کرپٹ کر دیا, تو ہم ان جو تھوڑی سی کرپشن آ گئی ہے اس کو ہم سننا اور دین کو نظر رکھتے ہوئے کیسے کریکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اچھائی جو ہوتی ہے ویسٹ ایسٹ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی, اچھائی ہے چاہے ادھر ہو چاہے ادھر ہو. تو جب باہر کے جو معاشرے میں ساری بری باتیں نہیں ہیں, اور ادھر بھی برے لوگ ہیں ادھر بھی برے لوگ ہیں, ادھر بھی اچھے لوگ ہیں ادھر بھی اچھے لوگ ہیں, تو ایون ویسٹ کا لٹریچر دیکھیں سب سے بڑی کوالٹی لیڈر کی بتاتے ہیں انٹیگریٹی, ایمانداری, یہ چیزیں جو کہ ہماری قوم کو بہت زیادہ ضرورت ہے, ہمیں بھی ایماندار لیڈروں کی بہت ضرورت ہے. تو جو چیزیں ویسٹرن لٹریچر بھی بتاتے ہیں کہ انٹیگریٹی ہونی چاہیے, سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے, ہارڈ ورکنگ ہونا چاہیے, پرسیویرنس ہونی چاہیے, وہ چیزیں چاہے ان کا معاشرہ ہو چاہے ہمارا معاشرہ ہو سب جگہ صحیح ہیں. اور ہم چاہے ویسے سے کوئی اچھی چیز آ رہی ہے اور ساری ویسے اچھی چیزیں لینی ہیں, بری چیزوں کو نہیں لینا, جیسے آج کل LGBT اور اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں ان کو ہم نے روکنا ہے, لیکن ویسے بھی اگر کوئی چیز اچھی آ رہی ہے اسے ہم نے لینا ہے. اور جیسے کہتے ہیں نا حدیث ہے کہ دانائی کے بعد مومن کی متاع گمگشتہ ہے, وہ جہاں بھی پاتا ہے اسے لے لیتا ہے. تو اگر ویسے بھی کوئی چیز اچھی آ رہی ہے اس کو ہم نے لینا ہے, اور ویسے کوئی چیز بری آ رہی ہے اس کو ہم نے نہیں لینا. اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں جو بری باتیں ہیں اس کو ہم نے چھوڑنا ہے, اور جو اچھی باتیں ہیں اسے اپنانا ہے. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ویسٹ سے جو تھیوریز آئی ہیں اس سے کوئی کرپشن آیا ہے. کرپشن تو میرے خیال سے جتنا ادھر ہے وہ باہر نہیں ہے, اگر آپ کو کرپشن کا مطلب والا فائنینشیل کرپشن والی بات ہے. باقی میں کہہ رہا ہوں یہ لیڈرشپ کی تھیوریز, ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ لیڈرشپ کی ماڈرن تھیوریز ہیں وہ ساری USA اور یورپ میں بنی ہیں, تو اس وجہ سے وہ ڈفرینٹ کلچرس میں نہیں چلیں گی. تو کسی حد تک یہ بات صحیح ہے. میرا خود ایک ریسرچ پیپر ہے کلچرل کانٹیکسٹ اور لیڈرشپ کے اوپر, اور جس میں ماشاء اللہ 5000 سے زیادہ لوگ گلوبلی ایڈٹ کر چکے ہیں. تو کلچرل اسپیکٹ تو آتا ہے, لیکن یہ بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, اچھائی یا برائی ہر جگہ سیم ہوتی ہے, ہر جگہ سیم ہوتی ہے. تو ایسا یہ ویسٹرن تھیوریز والے بھی ہمارے وہ اپلائی ہوتی ہیں ساری. ایسا نہیں ہے کہ وہ اسلامک مینجمنٹ کوئی اور چیز ہے تو وہ ویسٹرن مینجمنٹ کچھ اور چیز ہے. تو میں تو اس آئیڈیا کے بڑے خلاف ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اسلامک مینجمنٹ کے اوپر کتاب لکھیں. میں کہتا ہوں جہاں بھی کوئی خیر پائی جاتی ہے سب کچھ اسلامک ہے, اور ہمیں اس کو اٹھا دینا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی اسلامک الگ ہے تو غیر اسلامی الگ ہے. جیسے لیڈرشپ میں کہتے ہیں ڈیموکریٹک اسٹائل آف مینجمنٹ یا ڈیموکریٹک اسٹائل آف لیڈرشپ. لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے پورے پاس پورا قرآن کی ایک صورت ہے سورہ شورا, جس میں کہا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے, ان کی خصوصیت یہ بتائی کہ امرہم شورا بینہم, یہ چیزیں آپس میں بات مشورے سے کرتے ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں دیکھیں تو انہوں نے ہر جگہ مشورہ کیا ہے. غزوہ بدر سے پہلے مشورہ ہوا ہے, غزوہ خندق کے بارے میں تو سب کو مشہور ہے کہ مشورہ ہوا تھا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کا بڑا اچھا مشورہ دیا تھا. ایون غزوہ احد سے پہلے مشورہ ہوا تھا. تو بلکہ قرآن میں آئے تھے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ مشورے میں شامل رکھیں لوگوں کو. تو آج کل جو ویسٹ میں جو ڈیموکریٹک اسٹائل لیڈرشپ کہلایا جاتا ہے وہ ساری چیزیں ہر جگہ ہیں, اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پائی جاتی ہیں. مشورہ دیتے تھے. قرآن میں ہمیں کہا گیا ہے امرہم شورا بینہم, اچھے لوگوں کی نشانیاں بتائی گئی ہیں. تو ایسا کوئی مطلب نہیں ہے کہ ویسٹ میں کچھ اور ہے ایسٹ میں کچھ اور ہے. جو چیز اچھی ہے, سچ بولنا ہر جگہ اچھا ہے, جھوٹ بولنا ہر جگہ برا ہے. لیکن جو ویسٹ سے غلط چیزیں آ رہی ہیں, جیسے آج کل وہ LGBT کی ٹائپ کی چیزیں آ رہی ہیں, یہ فیمنزم کے بہت سے غلط اسپیکٹ ہیں. فیمنزم بھی پوری غلط نہیں ہے, میری کتاب پوری فیمنزم کے اوپر ہے. اس میں بہت اچھی چیزیں بھی ہیں, لیکن جو غلط بات ہے غلط بات ہے. وہ ادھر کے لیے بھی غلط بات ہے, ادھر کے لیے بھی غلط بات ہے. تو ایز سچ
انسان تو سیم ہے, انسان سیم ہے, اور لیڈرشپ کوالٹیز بھی ہر جگہ سیم ہے. تھوڑا سا کلچرل فرق پڑتا ہے, جیسے بعض معاشروں میں تھوڑا انڈیویجولزم زیادہ ہے, بعض معاشروں میں کلیکٹیوزم زیادہ ہے. تو لیکن بہرحال ہر جگہ مشورے کی اہمیت ہے, ہر جگہ انٹیگریٹی کی اہمیت ہے, ہر جگہ سیلف کانفیڈنس کی اہمیت ہے, ہر جگہ کمیونیکیشن اسکلس کی اہمیت ہے, ہر جگہ کیرزما کی اہمیت ہے, کیرزما کی. تو یہ چیزیں بنیادی چیزیں سیم ہیں. تو اس حساب سے میں وہ کہہ رہا ہوں ویسٹرن تھیوریز کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر لگایا گیا. جیسے مفتی نجیب صاحب کے ساتھ میں ڈسکشن کر رہا تھا, تو بالکل اس کرائٹیریا پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹاپ پہ آتے ہیں, اور وہ ہمارا کرائٹیریا بھی ہے. اب انسانیت میں علم تو کامن ہی ہے, کسی قوم کی میراث علم نہیں ہے. تو جیسے ویسٹ نے بھی ترقی کی, ہماری اندلس میں یونیورسٹیز تھی غرناطہ پہ, ایون جو ہم آج کل اے آئی والے کی بات کر رہے ہوتے ہیں, یہ سارا کمپیوٹر چلتا ہے بائنری سسٹم میں, 0 1 0 1 پہ. 0 مسلمانوں کی ایجاد ہے, یہ نمبرز کو عربک نیومرلز کہا جاتا ہے. تو ابھی ہم نے چیٹ جی پی ٹی انہوں نے ایجاد کر لیا, تو اسے ہم اپلائی کریں. تو ہر جگہ خیر کہیں سے بھی لے لو, کہیں سے بھی لے لو. جی چیپٹر 4 میں کنٹینیوشن آف مشن کی سب ہیڈنگ میں آپ نے مسلم امہ کی کنڈیشن کو تھوڑی سی اس پہ بات کی ہے. تو آپ کیا کہیں گے, کون سی وہ کوالٹیز ہیں جو لیکنگ ہیں آج کے دور میں, جو ہمیں اس جیسے پہلے نبی کے دور میں مسلم امہ ہوا کرتی تھی, ہمیں وہاں پہ لے جائیں؟ دیکھیں اس میں بڑا زبردست کہا ہے حکیم الامہ علامہ اقبال نے, سبق پھر پڑھ صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا, دیا جائے گا جس سے پھر دنیا کی امامت کا. تو یہ جو اسباق ہیں جو کہ ہم نے کھو دیے ہیں, جیسے میں سمپل ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی ہم آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں, تو ہمیں بڑے فخر سے بتایا جاتا ہے, فخر سے نہیں مطلب بتایا جاتا ہے کہ 5 اسٹیپس آف ہاؤس کیپنگ, جیسے سی وی, سیٹون, سیسو, شیسو کے یہ سارے موجود ہیں. بہت سے آرگنائزیشن میں بتایا جاتا ہے, اور جاپان میں بیسک چیز ہے 5S. لیکن ہم اگر دیکھیں تو ہمارے دین کی بیسک تعلیم ہے صفائی نصف ایمان ہے, بلکہ صفائی سے ایک سٹیپ ہم آگے ہیں, طہارت نصف ایمان ہے. ہماری تو کانسیپٹ طہارت کا ہے, صفائی سے ایک سٹیپ آگے ہے. اس طرح کوئی بھی آپ لے لیں, جیسے جسٹ ان ٹائم یہ لین پروڈکشن کو کہتے ہیں, اس کی ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ منیمائزیشن آف دا ویسٹ. اور ہمارے حدیث ہے کہ ایون آپ وضو کر رہے ہو دریا کنارے تو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا. تو جتنی بھی چیزیں ہیں جنہوں نے ویسٹرن قوموں کو آگے پہنچا دیا ہے, وہ ساری چیزیں ہمارے دین کا پارٹ ہیں. جیسے ایک جاپانی نے, میرے اسٹوڈنٹ بتا رہا تھا کہ جاپانی نے میرے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ تمہارا دین کیا ہے, تو اس نے کہا کہ میرا دین اسلام ہے. جاپانی نے کہا بڑے فخر سے میرا دین کام ہے. تو میں نے کہا تم نے کیا جواب دیا اسے؟ کہتا ہے میں کیا جواب دیتا ہوں, میں نے کہا تمہیں بتانا تھا القاسم و حبیب اللہ, محنتی اللہ کا دوست ہے. تو جو چیزیں بھی پائی جاتی ہیں دنیا میں خیر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آئی تھیں, جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف بھیجا تھا. انہی چیزوں کو جو ہم بھول چکے ہیں, صفائی ستھرائی بھی ہے, بہادری ہے, صداقت, امانت, دیانت, ساری چیزیں. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا لیا جائے گا, اس سے کام پھر دنیا کی امامت کا. دنیا کی امامت ہم بھول چکے ہیں, مروب ہو چکے ہیں, ہم لوگ ڈپریس رہتے ہیں, مروب ہو چکے ہیں. اس کی وجہ بھی ہے, واقعی میں مروب ہوئے ہیں. اس کے لوگ کچھ کام کریں, آگے بڑھیں اور پریکٹیکل نہ ہو. یہ لوگ سیرت میں نے پڑھا, بچپن میں میرا کانسیپٹ تھا کہ یہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت سے دیندار لوگ تھے, ظاہر وقت تھے, لیکن بس وہ دعائیں کرتے تھے, دعاؤں کی وجہ سے ان کو مدد مل جاتی تھی, دعاؤں کی وجہ سے وہ غزوہ بدر میں ان کو مدد مل گئی. لیکن جب بعد میں سیرت پڑھی تھی بہت پریکٹیکل لوگ تھے, دے ور ایکسٹریملی پریکٹیکل. ہم سوچ نہیں سکتے کتنی محنتیں کی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کی ہیں کہ اللہ کی مدد بھی آئی ہے. یہ تھوڑی دعائیں کرتے رہو, بس دعائیں کرتے رہو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی, ایسے نہیں آتی. تو سیرت سے میں ملتا ہے بہت پریکٹیکل لوگ تھے, اور کنٹینیوس امپروومنٹ میں آگے سے آگے بڑھنے میں کو کہتے تھے اور اس میں جاتے تھے. تو یہی چیزیں جو ہم کھو چکے ہیں آج کل, امت کھو چکی ہے, اس امت کو ان چیزوں پہ کام کرنا ہے, اور اس میں پھر بچپن کے لیول سے کام کرنا ہے. اور یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے سیرت کلب کا کہ بچوں کو یہ چیزیں بتائی جائیں, بچوں کو چیزیں بتائی جائیں انہیں کی فریکوینسی میں آ کے. ہمارے ماشاء اللہ علماء دین ہے, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, ان کی بہت میں عزت کرتا ہوں اور ان کا بہت احسان ہے. لیکن بعض بچے کہتے ہیں ان سے فریکوینسی نہیں ملتی ہماری. تو آپ جیسے لوگ ہیں جو یونیورسٹی کالجز میں پڑھ رہے ہیں, وہ دین کا علم حاصل کریں اور ان چیزوں کو کلیئر کریں اور وہ پھر لے کے چلیں. شروع سے وہ کور بلڈ بنے گا تو پھر آگے جا کے بھی بالکل شروع سے وہ کور بنے گا, بچپن سے, بلکہ ماں کی گوشت سے بنے گا. ایون آپ کل کو, ابھی تو آپ لوگ بچے ہیں, کل کو آپ لوگ پیرنٹ بنیں گے,
آج کل کے بچے سوالات کرتے ہیں، ایسے سوال کرتے ہیں ماں باپوں کے پاس جواب ہی نہیں ہوتا ان کو اور بعض بار چھوٹے موٹے جو مولوی ہوتے ہیں، علماء کی بات نہیں کر رہے، چھوٹے موٹے مولویوں کے پاس بھی جواب نہیں ہوتا سوائے کہ ڈانٹ کے خاموش ہو جاؤ بس. لیکن آج کل کے بچے یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، وہ خاموش تو ہو گئے لیکن ان کے دماغ میں سوال آ چکا ہے. وہ غلط جگہ سے انفارمیشن، غلط جگہ کیا ان کے ہتھے پر چڑھاتے ہیں کہ ایتھیسٹ کے ہتھے چڑھاتے ہیں، وہ ان کو جواب دیتا ہے. نا وہ جب جواب دیتا ہے وہ پھر دہریے میں جاتے ہیں، چاہے وہ شو کریں یا نہ کریں وہ دہریے بن جاتے ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر پوری امت پہ کام دے کے گئے تھے ہمیں کہ ہمیں بتانا ہے، جو اس وقت موجود نہیں تھا ہمیں بتانا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو ٹرین بھی کرنا ہے. اور یہ ساری چیزیں دنیاوی علم اور دینی علم دونوں حاصل کرنا ہے اور بڑی محنت کرنی ہے. وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے. یہ مشن بنائیں اور اس میں ظاہر ہے ہماری تعلیمات ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آپ دنیا بھی طلب کریں حلال طریقے سے اور دین بھی طلب کریں، لیکن ہماری اصل منزل جو ہے وہ آخرت ہے، اس کو نہ بھولیں. باقی آپ دنیا انجوائے کریں. تو جیسے آج کل کالجز میں، اسکولز میں سوسائٹیز ہوتی ہیں، بچے ایونٹس میں لیڈرشپ پوزیشنز میں آ جاتے ہیں کہ وہ ایونٹ کروانا ہے، سوسائٹی کو لیڈ کرنا ہے، ہیڈ بوائے ہیڈ گرل وغیرہ وغیرہ جو ہوتا ہے آج کل. تو اس میں جب وہ اپنے آپ کو اس لیڈرشپ پوزیشن میں پاتے ہیں تو ان کو اکثر یہ نہیں پتا ہوتا کہ صحیح طرح سے لیڈ کیسے کرنا ہے، رائٹ اور رانگ کیا ہے. مطلب اگر میں ایسے لیڈ کروں گا، اچھے لیڈر کو کیسے چلنا چاہیے. آپ کیا ایڈوائس دیں گے ایسے ینگسٹرز کو کہ ان کو کیسے اسلامک ویلیوز کو اپہولڈ کرتے ہوئے لیڈ کریں؟ بہت اچھا سوال ہے. جس طرح سیرت کلب ہے اس میں ظاہر ہے آپ لوگ سب پوری ٹیم موجود ہے جن کو ڈفرینٹ رول دیے جاتے ہیں، اس میں انہیں لیڈرشپ کوالٹیز دکھانی ہے اور کام ٹاسک اچیو کرنا ہے بائی انفلوئنسنگ ادرس، دوسروں سے کام کروانا ہے. تو اچھے لیڈر ہونے کے لیے ظاہر ہے ایک پیدائشی طور پہ لیڈرشپ کوالٹیز تو جو آتی ہیں، جو کہ لیڈرشپ ریسرچ بتاتی ہے کہ وہ صرف 30% لیڈرشپ از اونلی 30% جینیٹک، لیکن گرومنگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. گرومنگ کے لیے مختلف چیزیں ہیں. ایک تو جیسے ہے آپ کو کسی سچویشن میں ڈال دیا جائے، سچویشن میں ڈالنے کے بعد آپ خود لرن کرتے ہیں اپنی غلطیوں سے بھی، لیکن صرف سچویشن میں ڈالا نہ جائے بلکہ ان کو ٹریننگ کی بہت بڑی ویلیو ہے. تو اگر بلکہ میں آفر کرتا ہوں کہ کبھی کسی موقع پہ سیرت کلب میں کوئی لیڈرشپ کے بارے میں کوئی چھوٹی موٹی ٹریننگ یا ٹاک کرنی ہو تو اس میں بھی حاضر ہوں. تو دونوں چیزیں چلتی ہیں، مختلف زندگی تجربات ہیں، اس سے بھی انسان اپنی کوالٹیز کو بہتر کرتا ہے. لیڈرشپ کوالٹیز سمیت بائی برتھ بھی ہوتا ہے، پلس گرومنگ کی اور مینٹورنگ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا تھا جیسے لیڈرشپ اسٹائلس ہیں، ایک ڈیموکریٹک اسٹائل ہوتا ہے، ایک لائسنس فیئر اسٹائل ہوتا ہے، اور ایک آٹوکریٹک اسٹائل ہوتا ہے، پیپل اورینٹڈ اسٹائل ہوتا ہے، اور ٹاسک اورینٹڈ اسٹائل ہوتا ہے. ٹرانسفارمیشن لیڈرشپ ہوتی ہے، ٹرانزیکشن لیڈرشپ ہوتی ہے، لیول 5 لیڈرشپ ہوتی ہے. اس کے اوپر تو بہت ریسرچ ہو رہی ہے. تو ظاہر اگر کوئی بچہ ہے، کچھ بچوں میں پیدائشی طور پر بڑی لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں، اس کو فردر اگر ٹریننگ کر دیا ہے، پلس اس کو ایسے مواقع میں ڈالا جائے جس میں تھوڑا اپنی صلاحیتوں کو دکھا بھی سکے، پلس اس کو پھر فیڈ بیک دیا جائے اور مزید اس کو تھوڑا گروم کر دیا ہے تو اور ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے کہا تھا ہم جو بتائیں گے ساری اسلامی باتیں بتائیں گے، اور جو باہر کے لوگ بھی بتا رہے ہوتے ہیں اسلامی باتیں ہی بتا رہے ہوتے ہیں. لیڈرشپ ٹریننگس میں کانفیڈنس ہونا، کیرزما ہونا، کمیونیکیشن اسکلس بہتر ہونا، ڈیموکریٹک اسٹائل ہونا، یہ سب اسلامی باتیں ہیں. تو اسلامک ویلیو ہوتے ہوئے ہم نے اسلامک ویلیوز کو رکھتے ہوئے ہم نے اچھا لیڈر بننا ہے اور اس کو اپنے آپ کو گروم کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں یہ کتاب جو ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، اس کے بھی 2 پرپز ہیں. مین پرپز تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر بات کی جائے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو ایز اے لیڈر والا پہلو، اس کے اوپر فوکس کیا جائے. لیکن ایک اور پرپز بھی ہے جو اس کے نیچے پرپز ہے کہ اگر کوئی اپنی لیڈرشپ کوالٹیز کو بہتر کرنا چاہتا ہے، اسپیشلی ود رسپیکٹ ٹو دا ویسٹرن تھیوریز اور ویسٹرن لٹریچر، جو میں کہہ رہا ہوں غیر اسلامی نہیں ہے، اس کو دیکھنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتا ہے، تو یہ کتاب اس کے حساب سے بہت اچھی ہے. وہ اس میں وہ ساری ویسٹرن تھیوریز کو پائے گا جو کہ ماڈرن تھیوریز ہیں، اور اس کو اپلائی ہوتے ہوئے دیکھے گا ایک سب سے بڑے کامیاب ترین لیڈر کے اوپر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو یہ کتاب ایون اپنی لیڈرشپ کوالٹی سے گروم کرنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے. تو اس کے علاوہ کوئی ٹریننگ بھی حاصل کی جا سکتی ہے، بہت سی لیکچرز ہوتی ہیں، اٹینڈ کیے جائیں. تو یہ ساری چیزیں مل کے کسی انسان کو اچھے لیڈر بناتی ہیں. اور لاسٹلی یہ
ایک مسجد کا ایک کمیونٹی سینٹر ایز اے کمیونٹی سینٹر کیا امپورٹنس اور مسجد سبقت نے آپ کے اوپینین میں یہ رول کتنی حد تک نبھایا؟ دیکھیے مسجد کا رول جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہوا ہے. تو آپ کو اکثر یہ باتیں سننے ملی ہوں گی کہ پہلے زمانے میں مسجد جو تھا وہ ایک سمجھے اسمبلی ہال بھی تھا, ادھر لشکر بھی بنتے تھے اور ادھر میٹنگ بھی ہوتی تھی, مہمان بھی ٹھہرتے تھے. تو یہ اکثر باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں کہ لیکن آج کل کے دور میں مسجد کو صرف نماز کے لیے بنا دیا گیا ہے. تو اس میں بھی بڑا افراط و تفریق پایا جاتا ہے. تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں مفتی نذیر احمد صاحب, ان سے میں نے پوچھا کہ یہ مسجد کا رول اس طرح بتایا جاتا ہے. تو کہتے ہیں بات صحیح ہے, یہ ساری چیزیں ہوئی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, لشکر بھی ادھر بنے تھے, مہمان بھی ادھر ٹھہرائے گئے, وہ ایک کمیونٹی سینٹر تھا. اور آج بھی کسی مسجد کو کمیونٹی سینٹر کے طور پہ آپ کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. لیکن جب بعد میں جو ادوار آئے اس میں پھر فار ایگزامپل عدالت کی الگ بلڈنگیں بن گئی, اسکول کی الگ بلڈنگیں بن گئی, یونیورسٹی کی الگ بلڈنگ بن گئی, مہمان کو ٹھہرانے کے لیے مسافر خانے ہوٹل الگ بن گئے. تو تھوڑا چیزیں اور پھر انفارچونیٹلی اب مسجد سے نماز تک رہ گئی. اور جب ہم بچے تھے اب تو ماشاءاللہ کافی وہ آگے, ہم بچے تھے تو اس میں بڑی بڑی عمر کے لوگ ان مسجد میں آتے تھے اور ان میں بڑے خطرناک لوگ بھی ہوتے تھے. تھوڑا بچے نے کوئی شور کیا نا تو لگتا تھا کہ شاید انہیں کی مسجد ہے نا, تو ان میں برداشت بھی زیادہ نہیں تھا نا, ہم بھی چڑھتے تھے کہ کون ہے کیسے. لیکن بچوں کو بلایا جائے مسجدوں میں, ان کو ان ایکٹیویٹیز میں لگایا جائے, اور کوئی بھی کمیونٹی کی کوئی چیز ہے اس کو آپ مسجد میں ڈسکس کر سکتے ہیں, بالکل ڈسکس کر سکتے ہیں. آلدو آج کل کے دور میں ہر چیز کی الگ عمارتیں بن چکی ہیں, لیکن خاص طور پر اس طرح کی ایکٹیویٹیز نا بچوں کو مسجد سے جوڑنا بہت ضروری ہے. اور جیسے ہم جس علاقے میں رہتے ہیں ادھر زیادہ ہم باہر جاتے نہیں ہیں, سیکورٹی کے ایشوز بھی ہوتے ہیں, بہت سے ہوتے ہیں. تو مسجد میں آئیں گے, ایک دوسرے سے ملیں گے, ایک دوسرے سے سیکھیں گے. اور ماشاءاللہ مسجد شفقت میں انیشیٹیوز میں دیکھ رہا ہوں لیے جا رہے ہیں. جیسے پہلے ایک سمر کیمپ بچوں کا لگائے گئے تھے, وہ کام کیا گیا تھا. اس میں ایک میں بھی تھوڑا سا انوالو ہوا تھا, تھوڑا زیادہ نہیں ہوا تھا بہرحال. اس کے بعد یہ بڑا اچھا انیشیٹیو لیا یہ جو سیرت کلب کا, اور انشاءاللہ اس طرح کی اور چیزیں ہیں, بلکہ اور بھی ٹاکس وغیرہ ٹائپ کی چیزیں ہونی چاہیے ڈفرینٹ موضوعات پہ. تو بالکل مسجد کو استعمال کیا جائے. تو ابھی سمجھے شفقت مسجد کے لیے یہ سمجھے پہلا اسٹیپ ہے, ابھی والا معاملہ تو نہیں ہوا جیسے بیت السلام مسجد کا ہے. لیکن میں بھی بیت السلام مسجد میں اس وقت سے جاتا ہوں جب وہ کچھ بھی نہیں تھا ادھر, لیکن ہلکے ہلکے وہ کتنا زیادہ بڑھ گیا آگے. اسی طرح ہماری محلے کی مسجد شفقت مسجد ہے, تو وی آر ان دا رائٹ ڈائریکشن. اسی چیزوں کو تھوڑا اور بڑھائیں. اس میں پھر علاقے کے بچے ہیں, سب انوالو ہوں گے, ان کی بھی گرومنگ ہوگی, لرننگ ہوگی, اپنے دین سے کلوز بھی ہوں گے اور مسجد سے بھی کلوز ہوں گے. پھر وہ جب ماں باپ بنیں گے تو وہی بچوں کو لے کے آئیں گے اور کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. تو ماشاءاللہ اس طرح کے آپ نے پوڈ کاسٹ کا سلسلہ بھی اسٹارٹ کیا ہے. اس میں ابھی تو میں آیا ہوں, بعد میں ہو سکتا ہے کہ آپ بہت زبردست لوگوں کو بھی لے کے آئیں. تو ہم تو اللہ کے سمپل سے بندے ہیں, تو بہت لرننگ ہوگی اس. آپ بھی ماشاءاللہ 2 بچوں کے والد ہیں, تو آپ کے اوپینین میں کیا یوزلی آج کل ماڈرن ڈیلی لائف میں پیرنٹس اسٹرگل فیل کرتے ہیں بچوں کی اپ برنگنگ میں, اور وہ آج کل پڑھائی کا زور زیادہ ہے تو وہ ایتھکس اور وہ کیریکٹر بلڈنگ پہ اتنا نہیں ہے, تو وہ بیلنس کیسے رکھا جائے؟ دیکھیے آج کل کے بچے ویسے تو ہر دور میں چیلنجز ہوتے ہیں, لیکن جب ہم ماں باپ بنے تو فیل کرتا ہوں کچھ نئے چیلنجز آ گئے ہیں. جیسے ہم بچے تھے باہر کھیلتے تھے, کبھی ہاکی کا ورلڈ کپ ہو رہا تھا ہم سب ہاکی کھیل رہے ہیں, کبھی کرکٹ کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے کرکٹ کھیل رہے ہیں. گلی محلوں میں کوئی نہ انٹرنیٹ تھا, ٹی وی بھی صرف نہ کچھ گھنٹے آتا تھا. تو اس طرح کھیل کود میں بچوں کی صحت بھی ٹھیک ٹھاک بنتی تھی. آج کل ٹی وی آ رہا ہے تو 24 گھنٹے آ رہا ہے, پلس انٹرنیٹ 24 گھنٹے بچوں کے پاس ہے. تو اور اس سے ایڈکشن ہو گئی ہے نہ صرف بچوں کو بلکہ ماں باپوں کو. تو ماں باپوں کا اور بچوں کا دونوں کا ڈوپامن لیول بہت بڑا ہوا ہے, جس کی ڈیٹاکسینیشن کی سخت ضرورت ہے. تو ایک تو ماں باپ خود تھوڑا موبائل سے دور ہوں اور تھوڑا اس کی جو نشہ ہوتا ہے نا اس سے دور ہوں, ڈوپامن کی جیسے میں نے بات کی. اور اس کے بعد پھر بچوں کو بھی دور کرنا, ان کو پھر ہیلدی ایکٹیویٹیز میں لگانا, کیونکہ ایسا موبائل ہی دیکھتے رہیں گے. اور انفارچونیٹلی کچھ سیکورٹی ایشوز وغیرہ کی وجہ سے ہم اس طرح باہر بچوں کو بھیجتے بھی نہیں ہیں. ہم تو جاتے تھے عصر کے بعد نکلتے تھے, بس حکم تھا گھر میں کہ مغرب پہ وہ واپس آ جاؤ, باقی ہم کہیں بھی ہوں نا, بس یہ تھا کہ محلے سے باہر نہیں نکلنا. آج کل تو ہم اسٹریٹ پہ بچوں کو بھیجتے ہیں, چھوٹے بچے کو تو ساتھ ہوتے ہیں, گارڈ کو بھی بتاتے ہیں دیکھتے رہنا, اگر ہم نہ ہوں تو ساتھ ہی لگے رہتے ہیں. تو انفارچونیٹلی اور پھر یہ موبائل فون والا آ گیا ہے, انٹرنیٹ آ گیا ہے, اس کی وجہ سے ایک یہ بڑا چیلنج ہو گیا کہ بچوں کو ایکٹیویٹی میں رکھنا, ایکٹیو رکھنا. اس کے لیے کوئی نہ کوئی کہتے ہیں
किसी कोई ना कोई स्पोर्ट्स वगैरह हो या कोई इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, जैसे मैंने भी अपने बच्चों को ताइक्वांडो में डाला हुआ था और जिम्नास्टिक का ट्यूटर भी एक आता था हमारे घर में। तो एक चैलेंज तो इसके हिसाब से कि बच्चों में एक्टिविटी डालना कि वो एक्टिव रहे फिजिकली भी, ताकि उनकी सेहत भी सही रहे। दूसरा चैलेंज ये है कि जैसे मैंने पहले कहा था कि सवालात बच्चों के जहन में होते हैं, और अभी सब बच्चों के हाथ में यूट्यूब है, नेट है। हमारे दौर में चीज़ें इतनी ओपन नहीं थी, अभी ओपन चीज़ें, हर किस्म की चीज़ ओपन है, हर किस्म की वेबसाइट ओपन है। वैसे तो काफ़ी चीज़ों पे पाबंदी लगाई गई है कि वो वेबसाइट एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन यूट्यूब आ रहा है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के नज़रियात आ रहे हैं, ये चीज़ें आ रही हैं। तो मैं फील करता हूँ कि आजकल के बच्चे, जो मेरे बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं, वो सवाल हम नहीं पूछते थे अपने माँ बापों से, वो सवाल हम नहीं पूछते थे। और अब माँ बापों को भी ट्रेंड होना है कि डिफ़िकल्ट सवालों के लिए ना, वो बच्चा यूट्यूब में देख रहा है, मुख्तलिफ चीज़ें देख रहा है, फॉर एग्जाम्पल फेमिनिज्म के बारे में देख रहा है, LGBT के बारे में चीज़ें देख रहा है, और एथियस्ट हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं जो बैठे हुए यूट्यूब चैनल बना के बैठे हुए दीन के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं। तो बच्चा उन्हें देखता है, वैसे तो कोशिश किया है कि उन जगहों पे ना जाए, लेकिन वो तो कंट्रोल पूरा नहीं कर सकते। तो बच्चों को थोड़ा टाइम देना, ताकि किस बच्चों के दिमाग में जो कन्फ्यूजन है वो ओपनली डिस्कस कर सकें हैं। हम जब बच्चे थे तो माँ बाप और हमें थोड़ा सा वो था ना, थोड़ा नहीं काफ़ी वो था, डिस्टेंस था, इतनी खुल के बात नहीं करते थे। लेकिन अगर आजकल के माँ बाप ने खुल के बात नहीं की, खुल के बात का मतलब है थोड़ा बहुत तो सेंसर लगा होगा, लेकिन अगर खुल के चीज़ों को डिस्कस नहीं किया तो फिर कोई और संभाल लेगा उन्हें, वो फिर बाद में आके बिल्कुल ये आपके हाथ से निकल देंगे। तो दो चैलेंजेस, एक तो ये है कि बच्चे थोड़े एक्टिविटी में हिस्सा लें, फिजिकल एक्टिविटी में भी, बहुत ज़्यादा हर वो मोबाइल में ना लगे रहें। दूसरा, मोबाइल में जो चीज़ें देख रहे हैं हर किस्म की, उनसे ख़राब चीज़ों को बचाया जाए। ये दो मैं मेजर चैलेंजेस फील करता हूँ आजकल माँ बाप करने में जी। और ये हमारा एजुकेशन सिस्टम में आप क्या समझते हैं कि लैकिंग है बच्चों की तरबियत करने के हिसाब से, और उनको अच्छे लीडर और अच्छे इंसान बनाने के? देखिए, एजुकेशन सिस्टम हमारा पूरा का पूरा ऐसा है कि मैंने इंजीनियरिंग की है, MBA किया हुआ है और स्कूलों में पढ़ा हूँ। तो एजुकेशन सिस्टम ज़्यादातर हमें एक बहुत अच्छा पुर्जा बना देता है एक फैक्ट्री के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इवन आपने MBA किया हुआ है तो आप किसी बड़ी अच्छी मल्टीनेशनल में आके बड़ा अच्छा पुर्जा बन सकता है। तो चले, वो अच्छी बात है, चीज़ें आनी चाहिए, बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, आपको सब कुछ आना चाहिए, लेकिन अच्छा इंसान बनना प्लस एक एजुकेशन का मकसद सिर्फ पैसा कमाने से ज़्यादा भी कुछ है ना। वो शेर था ना अकबर वादी का, BA किया, नौकर हुए, पेंशन मिली, मर गए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट ना हो कि बस एजुकेशन का जो मकसद है सिर्फ पैसा कमाना है। तो पैसा कमाना कोई बुरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन इससे ऊपर, इसके अलावा एजुकेशन का मकसद ये भी है कि अपने दीन से भी करीब रखना। हमारे एक उस्ताद थे, वो कहते थे कि आजकल जो भी लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो आधे नीम ख्वानदा हैं। और वो बड़ा अच्छा कहते थे कि यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, उनको दीन के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो भी आधे पढ़े लिखे हैं। और जो ऐसे लोग हैं जो कि प्योर दीनी मदरसों से पढ़े हुए हैं, ये किए हुए हैं कि उनको दुनिया की तालीम ज़्यादा पता नहीं है, दुनिया की तालीम के बारे में ज़्यादा नहीं पता। तो हमें ज़रूरत है इस माशरे में कि दोनों तालीमात, कोई ऐसा इंसान हो जिसको दोनों चीज़ें आती हों, और इसके लिए माशाल्लाह बड़ी काम भी हो रहा है। जैसे इवन दारुल में मैं देखता हूँ, उधर इवन O लेवल्स A लेवल्स के स्कूल चल रहे हैं, प्लस मैंने खुद जाके दारुल में जाके क्लासें ली हैं। जो उलमा हजरात हैं, जो बच्चे निकले आलिम बन के, उनको मैंने पढ़ाया है। उनका एक प्रोग्राम था हिरा फाउंडेशन में, और मैंने भी जो कोर्स किया है जो मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब ने बनाया था, वो कोर्स का मकसद ये था कि जिन लोगों ने दुनियावी तालीम हासिल की भी है, उनको दीन की एक इनडेप्थ नॉलेज दे दिया है। और इसी तरह जो हमारे जो मैं दोनों तरफ आने की ज़रूरत है ना, जो प्योर दीनी तालीम वाले हैं उनको थोड़ा दुनियावी तालीम की तरफ और लेके आया जाए, और जो प्योर दुनियावी तालीम वाले हैं उनको तो बताया जाए कि भाई दीन भी होता है, कुछ होता है। तो हमारे करिकुलम में दीन की तालीम को, खासकर कुरान की तालीम को, इसको थोड़ा अपडेट करने की ज़रूरत है, ताकि एक अच्छा मुसलमान, अच्छा इंसान, और अच्छा नौकरी भी अच्छी करे, मार्केट में भी उसकी वैल्यू हो, लेकिन अच्छा मुसलमान, अच्छा इंसान बने। तो करिकुलम को काफ़ी रिवाइज करने की ज़रूरत है, और काफ़ी लोग इस तरह की कोशिश कर भी रहे हैं, और करना चाहिए मज़ीद। और बच्चों के ऊपर बचपन से किताबें ला देना और उनको अच्छा इंसान नहीं बनाना। जैसे जापानीज स्कूल होते हैं, जापानीज स्कूल में शुरू में सिर्फ ये चीज़ें सिखाते हैं कि डिसिप्लिन क्या है, सफाई क्या है, किस तरह आपने दूसरे की इज्जत करनी, रिस्पेक्ट करना है। ये वही लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जो आगे जाके काम आएंगी, और यही वो क्वालिटीज़ जो इस्लामी क्वालिटीज़ हैं। तो अभी हम देखते हैं फुटबॉल के वर्ल्ड कप में जब जापानीज जहाँ बैठे होते हैं, वो जाते हैं तो पहले सफाई करते हैं,
اور ہمارے دین میں صفائی نفس ایمان ہے, بلکہ میں نے کہا طہارت نفس ایمان ہے, صفائی سے ایک اسٹیج آگے کی چیز ہے. تو اس طرح کی چیز ہے نا, ایک تو دینی تعلیم کو بھی تھوڑا سا دیا جائے, بہت زیادہ نہیں دیا ہے کہ ہم کہ دوسری تعلیم کو ہٹ جاؤ, لیکن یہ چیز بیسک انسانیت والی چیز ہے. محبت وطن ہونا, حب الوطنی پیدا کرنا, کانفیڈنس پیدا کرنا, پریزنٹیشن اسکلس پیدا کرنا, سچ بولنے کی تعلیم دینا, سچ بولنا بہت ضروری ہے, اور امانت میں خیانت نہیں کرنا, یہ ساری تعلیم دینا بھی ضروری ہے. اس چیز کی کمی لگتی ہے بہت زیادہ ہمارے تعلیمی نظام میں. آپ اس علاقے میں کتنے ٹائم سے رہ رہے ہیں, اور آپ جتنے ٹائم رہے کیسے چینج ہوا ہے یہ علاقہ اور مسجد؟ دیکھیں ہم ادھر آئے تھے 1984 میں. میں نے میٹرک کا ایگزام دیا تھا. میٹرک کا ایگزام نے پرانے علاقے میں کیا تھا, رزلٹ ادھر آیا تھا. تو پرانا علاقہ ہمارا بڑا گہنے گہنی والا علاقہ تھا, اور بڑے دوست تھے, کرکٹ کھیلتے تھے باہر. ادھر جب آئے تو 1984 40 سال سے زیادہ ہو گئے, ادھر زیادہ گھر نہیں تھے, خالی پلاٹ ہوتے تھے, انہیں پانی بھرا ہوتا تھا. تو ادھر مجھے بڑی بوریت بھی ہوتی تھی شروع میں نا آنے کے بعد. تو اسی وقت میں نے کہا چلو کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں, تو میں نے کہا چلو کراٹے کلب میں داخلہ لیتے ہیں. اس چکر میں میرا بلیک بیلٹ ہو گیا. لیکن اس سکون بھی کافی تھا ماشاء اللہ. اس وقت گھر کم تھے تو پانی آتا تھا, ٹینکروں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, صفائی ستھرائی زیادہ تھی. ابھی جو راستے میں بعض ہو گیا کوڑا نظر آتا ہے, ایسا نہیں تھا. لیکن لوگوں کی بڑی کمی تھی, اور سیکیورٹی کے ایشوز بھی تھے جو کہ آج کل بھی ہیں. لیکن خالی علاقہ لگتا تھا, خالی پلاٹ, خالی علاقہ, تھوڑے دیر 2-3 گھر چھوڑ کے پھر ایک گھر بنا ہوا ہے. مسجد کی بڑی کمی تھی, کوئی مسجد قریب نہیں تھی, بلکہ ہمیں ایون جمعے کی نماز کے لیے جانا پڑتا تھا فیس بک کی ابو بکر مسجد میں. بعد میں پھر مسجد رحمان بن گئی تھی, خیر وہ بھی تھوڑی دور تھی, تو یا پھر گزری میں جمعے کی نماز کے لیے پڑھنے جانا ہوتا تھا. لیکن جب ادھر مسجد بنی, مسجد شفقت یہ 90s میں بنی ہے, تو بڑا شکر ادا کیا کہ چلو ہمارے محلے میں مسجد بنی. اور ماشاء اللہ اس مسجد میں اب اتنا کام ہو رہا ہے کہ اسی مسجد میں پھر سیرت کلب بنا, اور اس نے مجھے آج ادھر مدعو کیا ہوا ہے. تو پرانا وقت بھی اچھا تھا, نیا وقت بھی اچھا ہے, لیکن پہلے لوگ کم نظر آتے تھے, سکون زیادہ تھا, نہ ٹریفک تھا, نہ اس طرح کی چیزیں تھیں. تو یہ تھا صورتحال پہلے میں. بلکہ میں یاد ہے کہ پہلے ہم کرکٹ کھیلتے تھے. ابھی تو جیسے قبرستان ہے, پہلے کچھ خبریں بنی ہوئی تھی نا, تو اس کے سامنے جو روڈ ہے بالکل خالی تھی, کوئی گھر نہیں بنا تھا نا. تو ادھر ہم کرکٹ کھیلتے تھے, تو کبھی زور سے کوئی چھکا مارتا تھا نا, سیدھا قبرستان میں جاتی تھی بال. خبریں کم تھی, تھوڑا مردوں کو بھی تنگ کیا ہم نے, تو جا کے قبرستان میں آ کے بال نکالتے تھے, لے کے آتے تھے. اب تو ادھر سوچ نہیں سکتے, اتنے گھر بن گئے, بلکہ اس روڈ پہ اتنی گاڑی ہیں کہ ایک نئی گاڑی نکلنا ہی مسئلہ رہتی ہے, 2 گاڑیاں ہو جائیں. پہلے وہ بالکل اسٹریٹ تھا, تو وہ ہماری کرکٹ کی پچ تھی وہ, اور چھکا ہوتا تھا قبرستان میں, اس سے بال مار دیا چھکا ہو گیا, یہ ہوتا تھا پہلے. آپ آخر میں کچھ لاسٹ کامنٹس دینا چاہیں گے؟ چلیے, سب سے پہلے تو میں آپ کا بھی اور سیرت کلب کا اور اس کی ساری مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے عزت بخشی اور مجھے بلایا, مجھے اس لائق سمجھا کہ آپ اپنی پوڈ کاسٹ میں بلایا. اچھا, کیونکہ سیرت کلب کا اور میری کتاب کا جو یہ والی کتاب اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. تو دیکھیں یہ کتاب میں کچھ تقریباً 50 کے قریب کتابیں سیرت کلب کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں, تاکہ جو بھی اس کتاب کو لینا چاہے وہ لے سکتا ہے. اس کتاب کی دیکھیں اوریجنل پرائس تو $60 ہے, جو کہ تقریباً بنتی ہے 4440 روپیز. لیکن سیرت کلب کے پلیٹ فارم سے کتاب کوئی بھی لینا چاہے اسے صرف 500 روپے میں, سمجھے 90% ڈسکاؤنٹ پر 500 روپے میں لے سکتا ہے. کیونکہ کتابوں کی ایک لمیٹڈ تعداد ہے, تقریباً 50 کے قریب ہوں گی, تو فرسٹ کم فرسٹ سیل بیس پہ کوئی بھی سیرت کلب سے لینا چاہے کتاب لے سکتا ہے, اور اس کی قیمت 500 روپے پر کتاب ہوگی. اور اس سے جو بھی آمدنی حاصل ہوگی وہ سیرت کلب کی ایکٹیویٹیز میں لگیں گی. تو اس کے پیسے مجھے نہیں چاہیے, بلکہ اس کے پیسے آپ سیرت کلب میں انویسٹ کریں, اور اس طرح یہ ہوگا کہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں میں سیرت کی آگاہی اور پیدا ہوگی, پلس ہمارا بھی اس میں کچھ کنٹریبیوشن ہو جائے گا. کہتے ہیں شہیدوں میں انگلی کٹا کے ہم شہیدوں میں شامل ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں, آپ نے جو ویب سائٹ وغیرہ بنائی ہے اس میں آپ کوئی بھی چیز اس کتاب سے لے کے ویب سائٹ میں لگانا چاہیں, اس کا کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. آپ اس میں جس طرح سے بھی سیرت کلب والے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, چاہے ویب سائٹ میں اس کا انفارمیشن لگا کے یا کسی بھی طریقے سے, اس کی میں پوری PDF کاپی آپ کو دے دوں گا, تو آپ اس کو یو آر فری ٹو یوز ان اینی وے یو وانٹ.
जज़ाकल्लाह, आप आए, आपने अपना वैल्यूबल टाइम हमें दिया. Don't forget to visit our website www.siratclub.pk और follow our Facebook and Instagram pages, LinkedIn, YouTube.